अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ISI हेडक्वार्टर्स का अहम दौरा किया है और एलामिया के मुताबिक सर्विसेज चीफ्स, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म के हमरा थे। और इसी के साथ साथ एलामिया में बताया गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तैयारियों के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। इसी हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि कल वज़ीर आज़म ने काबीना का अहम इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें अहम इशूज़ जो हैं वो उन पर गुफ्तगू भी होगी। और इसी के साथ साथ आज जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी भारत को आड़े हाथों लेते हुए जो उनके इल्ज़ामात थे उनको मुस्तरद किया। और ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना पाकिस्तान को सज़ा देना नहीं बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बार फिर भारत को सबूत पेश करने और बातचीत के ज़रिए मामलात हल करने की पेशकश भी की है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो अपोजिशन की जानिब से मुसलसल हुकूमत के ऊपर तनकीद की जा रही है। ऐवान के अंदर अपोजिशन लीडर ने आज स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिखा है कि जो अपोजिशन की तकारीर हैं उनको सेंसर किया जा रहा है, उनको रिकॉर्ड का हिस्सा जो है वो नहीं बनाया जा रहा। कल हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इजलास में शिरकत की और वहाँ पर वज़रा और वज़ीर आज़म की अदम हाज़िरी पर एहतजाजन उन्होंने वॉकआउट भी किया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुसलसल ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ, उनको रिहा किया जाए या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला के उसमें इमरान खान साहब को भी शिरकत के लिए लाया जाए। कल हमने ये भी देखा कि जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी जानिब से 16 नुकाती जो एजेंडा है वो भी जारी किया गया, जिसमें इंतखाबात के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से, लापता अफराद के हवाले से और जो दीगर फॉर्म 47 के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद के मुतालबात रहे हैं वो तमाम नुकात हमें उन 16 नुकात में नज़र आए। इसी के साथ साथ अब आज जो अडयाला जेल के बाहर एक सूरत हाल हमें नज़र आई कि तयशुदा मुलाकात थी, वहाँ पर जो PTI के रहनुमा है वो पहुँचे लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त जो है अभी तक की इतलात के मुताबिक नहीं दी गई, बल्कि कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी की गई। अब इसी सारी सूरत हाल में एक ज़िक्र मखसूस नशिस्तों का भी हो रहा है और PTI अभी से तैयार नज़र आ रही है और ये दावा भी कर रही है कि शायद ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि ये जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिलेंगी। और PTI के मुताबिक अगर ये मुस्लिम लीग नून को मखसूस नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर शायद पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ज़रूरत ना पड़े। हम गुफ्तगू करते हैं सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया खोखर साहब वक्त निकालने का। सर, ये सबसे पहले बताइएगा कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो सूरत हाल है, कल मौलाना साहब का वॉकआउट भी यकीनन आपकी नज़र से गुजरा होगा, जो अपोजिशन मुसलसल तनकीद कर रही है कि हुकूमत बाज़ नुकात पर, बाज़ इशूज़ पर संजीदा नज़र नहीं आ रही। आप समझते हैं कि अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और हुकूमत जो दावे कर रही है तैयारियों के हवाले से, मुख्तलिफ बयानिए के हवाले से, उसमें कहीं कमी पेशी है? जी शुक्रिया नादिर भाई, आपने अपने इब्तदाइये में अपोजिशन के अलायंस की जो 16 नुकाती जो एजेंडा जारी किया उसका जिक्र किया। और कल जब हम इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उसमें बड़ी हमने एक बात कही और असद कैसर साहब ने वो बात, हम अपोजिशन में होते हुए भी जब इस मुल्क की सोवरेनिटी की खुद मुख्तारी उसके ऊपर कोई जख्म पहुंचने का खदशा होगा या कोई हमला होगा तो फिर हमारे में कोई डिफरेंसेस नहीं है। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जिन हालात का सामना है उनमें हुकूमत को और हमारी अफवाज को भरपूर तैयारी करनी चाहिए। और हमें इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अफवाज, हमारी दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस वो बिल्कुल तैयार है किसी भी मुमकिन मिस एडवेंचर से निपटने के लिए। लेकिन इस साथ ही साथ हुकूमत का जो इस तरह के हालात में पहला काम होता है वो ये कि मुल्क के अंदर कंसेंसस पैदा करे। वो कोई ऐसी हरकत ना करे कि जिससे जो कंसेंसस चाहिए होता है ऐसे मौकों पर वो खराब हो जाए। हुकूमत की तरफ से हमें उस तरह की संजीदगी नजर नहीं आ रही। अब कल की एक मीटिंग आपके सामने है कि एक रखी गई ब्रीफिंग जिसके बारे में बाद में सियासी जमातों के कायदीन ने कहा कि उन तक इत्तलात भी नहीं पहुंचाई गई उस मीटिंग के हवाले से जो तारड़ साहब ने के हवाले से और DG ISPR के हवाले से रखी जी खोखर साहब, क्या नहीं पहुंचाएगी? आपने क्या कहा सर? मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि हम तक, जमातों के कायदीन तक इस मीटिंग के बारे में, इस ब्रीफिंग के बारे में इतला तक नहीं पहुंचाई गई।
تو اچھا حکومت کو سنجیدگی صحیح دکھانی چاہیے, وزیر اعظم کو سنجیدگی دکھانی چاہیے. جو بریفنگز تارڑ صاحب رکھ رہے ہیں ان کی جگہ وزیر اعظم کو ہونا چاہیے. کل ایوان سے بھی غیر حاضر تھے, وزراء بھی غیر حاضر تھے, اور ایسا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا عمل بھی سامنے نہیں آنا چاہیے جس کے نتیجے میں جو کنسنسس اس وقت ہمیں چاہیے وہ خراب ہو. تو کھوکھر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جو سیاسی انتقام ہے, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی ہو رہا ہے, جاری ہے؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں جیل کے سامنے کے مناظر آپ کے سامنے موجود ہیں. پھر اس کے بعد جی اور یہ جو اب سپریم کورٹ میں کیس لگنے جا رہا ہے مخصوص نشستوں والا, اگر ان حالات میں بھی کہ جہاں پر قومی یکجہتی ہم چاہتے ہیں کہ ہو, اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس میں اپنا ایک نیشنل رول پلے کریں, اپنی ذمہ داری پوری کریں, لیکن اگر حکومت ہاں ان حالات میں بھی انٹیگنائز کرے گی اپوزیشن کی جماعتوں کو, تو پھر بھلا آپ بتائیے کہ پھر ان کے پاس کیا چارہ رہ جائے گا. تو حکومت کو معاملات اس نہج پر لے کر ہی نہیں جانے چاہیے. ہم سب بحیثیت قوم ایک بڑی مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اس میں ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی افواج, اپنی سیکیورٹی فورسز کے پیچھے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو انٹیگنائز کرنا بند کرے اور معاملات جو ہیں وہ کنسنسس بلڈنگ کی طرف لے کے جائے. لیکن کھوکھر صاحب ابھی بھی جہاں پر ہم اپوزیشن کا ذکر کرتے ہیں, پھر وہاں پر حکومت خود اپوزیشن پر تنقید کرتی ہے, خاص طور پر پی ٹی آئی کے اوپر, کہ اس دن بھی بریفنگ تھی, ان کو دعوت دی گئی تھی, لیکن پی ٹی آئی نے اس کمیٹی, اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو تنقید ہے وہ درست ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے؟ دیکھیں اس کے بارے میں تو تحریک انصاف بہتر جواب دے سکتی ہے. میں نے آپ کو اپوزیشن کے الائنس کے پلیٹ فارم سے جو ہماری سوچ تھی اس سے آگاہ کیا کہ ہم نے بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی یہ بات قوم کے سامنے رکھی ہے کہ جب بھی خود مختاری چیلنج ہوگی, سوورینٹی پہ کوئی آنچ آئے گی, تو ہم اپنے اختلافات سائڈ پہ رکھ کر اس ملک کے دفاع کے لیے, کنسنسس کے لیے ایک جو ہمارا رول ہے وہ ایک پازیٹیو طریقے سے پلے کریں گے. لیکن کھوکھر صاحب اس وقت جو بار بار ایک مطالبہ دہرایا جا رہا ہے خان صاحب کو اجلاس میں لانے کے حوالے سے, ان کے خلاف کیسز ختم کرنے کے حوالے سے, آپ کی تجویز کیا ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے اور پے رول پر خان صاحب کو کچھ گھنٹوں کے لیے شرکت کے لیے لایا جائے؟ نادر بھائی, سیاسی اس سے بالا طاق ہوتے ہوئے آپ اور میں یا کوئی پاکستانی اس چیز سے ڈس ایگری بالکل نہیں کر سکتا کہ عمران خان اس ملک میں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. ان کی جماعت سب سے بڑی اکثریت رکھنے والی جماعت ہے ان دھاندلی زدہ الیکشنوں کے باوجود قومی اسمبلی میں, تو ان کی ایک سے ان میٹرز کے اندر امپورٹنٹ ہے اور رائے لینی بھی چاہیے. اسی طرح میں اس سوچ سے بھی اختلاف کرتا ہوں کہ جس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کو بھی اسٹیک ہولڈر نہ سمجھا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایسا ہوا ہے. تمام جماعتیں, ٹھیک ہے, تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ پاکستان کے لوگوں کے ایک خاص جتنا بھی اپنا ووٹ بینک رکھتی ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, پاکستان کے معاملات میں اسٹیک ہولڈر ہیں. کسی سے بھی مشاورت کرنا اور اس میں تو کوئی حرج ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں ہمیں اپنی ناک سے آگے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تار کی مسند پہ تشریف فرما ہے, اور یہ بات بھی میں کہتا چلوں کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تو عمران خان صاحب نے اس وقت اس کی اپوزیشن کے ساتھ انگیج نہیں کیا تھا. آرمی چیف کو بریفنگ دینی پڑی اپوزیشن کی جماعتوں کو, ان کے سربراہان کو. لیکن کیا ہم اسی طرح جواب دیتے رہیں گے کہ اچھا اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو ہم بھی ایسے نہیں کریں گے؟ ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے, معاملات کو سلجھانا ہے, ایک یونائٹڈ سٹینڈ لے کر سامنے ابھرنا ہے, تو پھر اس کے لیے تو پھر آپ کو اپنی ناک سے آگے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابھی آپ کو یاد ہوگا کھوکھر صاحب کہ حال ہی میں پیپلز پارٹی کے نہ صرف یہ کینالز کا معاملہ تھا, لیکن اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی اور مذاکرات چل رہے تھے مطالبات کے حوالے سے, اور بار بار پیپلز پارٹی یہ کہتی رہی ہے کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہم اتحاد سے الگ ہو جائیں گے.
تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے بھی کئی سوالات ہو رہے ہیں، لیکن اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ مخصوص نشستوں کا ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی ابھی سے ہمیں تیار نظر آ رہی ہے، وہ ابھی سے یہ سمجھتی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں انہیں نہیں ملنی بلکہ یہ حکومت کو ملیں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مخصوص نشستیں مسلم لیگ نون کو اور باقیوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں تو پھر شاید حکومت کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہ رہے؟ کیا منظرنامہ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ہم بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کی، قانون کی، آئین کی، کس کا آئینی حق ہے کس کا نہیں ہے۔ کون سا آئین اب اس ملک میں رہ گیا ہے نادر بھائی؟ کون سا قانون اس ملک میں رہ گیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کے اوپر ایگزیکٹو نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، اور پھر ایسی ایسی چیزیں اس ملک کے اندر ہو رہی ہیں کہ جن کا ہم آج سے چند سال پہلے تک تصور نہیں کر سک رہے تھے۔ ہمارا جو سوشل کانٹریکٹ ہے، جو عوام اور ریاست کے درمیان معاہدہ ہے، وہ اس اقتدار کی لڑائی کے اندر ہم نے خود اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ آج عدالتوں کے احکامات نہیں مانے جا رہے ہیں۔ ان عدالتوں کے احکامات کو جو ایگزیکٹو اتھارٹیز ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ کنٹیمپٹ کے نوٹسز اگر ایشو کیے جاتے ہیں، ان پر بھی اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ بھی نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں پر تو ایک عناقی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قانون اور آئین کی۔ اب کس طرح بتائیے نا کہ پاکستان کے لوگوں نے ایک مینڈیٹ دیا کہ اس مینڈیٹ دھاندلی زدہ انتخابات کے باوجود تحریک انصاف کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کا حق ہی نہیں ہے کہ مخصوص نشستیں ان کو ملے۔ خیبر پختونخوا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، اس کے ابھی تک سینٹ الیکشنز نہیں ہوئے۔ تو ہم اس ملک کو جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ آپ کے بھی علم ہے اور میرے بھی علم ہے۔ یہ اب آئین اور قانون کی بات تو رہنے دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکومت چھوڑنے کا آپ نے سوال کیا کہ کوئی جماعت یہ فیصلہ کر سکتی ہے جو حکومتی اتحاد میں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی، کہ وہ اتحاد چھوڑنے کا شاید فیصلہ کر لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا وہ اتحاد میں جانے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے سٹچ اپ کر دیا، یہ اتحاد بٹھا دیا حکومت کے اندر۔ جب تک وہاں سے ان کو این او سی نہیں ملے گا، کوئی جماعت حکومتی اتحاد میں شامل اتحاد کو نہیں چھوڑ سکتی بغیر این او سی کے۔ اچھا، لیکن اب جو ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا کھوکھر صاحب کے اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کی تقاریر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی سینسر کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج اسپیکر کو خط بھی لکھا ہے۔ جس اپوزیشن اتحاد کے نکات کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی اتحاد کے سربراہ نے پہلے تجویز دی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے حتمی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اگر یہ سینسر ہو رہی ہیں چیزیں تو؟ دیکھیں، ابھی تو صورتحال سیاست پیچھے رہ چکی ہے، اور اس وقت جو تناؤ کی کیفیت ہے، پاک بھارت تناؤ کی کیفیت، وہ ڈومینیٹ کر چکی ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس اپوزیشن کا یہ پلان ہے اور کر بھی رہی ہے۔ اب لاہور میں کل ایک آل پارٹیز کانفرنس رکھی ہے، ہر صوبائی کیپٹل میں اپوزیشن کی جماعتیں جا رہی ہیں، وہاں کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں صوبائی لیول کے اوپر، ان سب کو اس قومی ایجنڈا کے اوپر اکٹھا کرنے کے لیے، اس کے اندر ان کی مشاورت کو شامل کرنے کے لیے۔ تو یہ سلسلہ تو اپنی جگہ چل رہا ہے، لیکن ابھی جو چیز ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ میڈیا پر بھی اور ادروائز لوگوں کی سوچ میں بھی وہ پاک بھارت تناؤ ہے۔ یہ ڈومینیٹ کرتا رہے گا۔ خدا کرے کہ وہ صورتحال نہ کریٹ ہو جو ہم سب اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہو گئی تو اس میں میں کم از کم یہ اطمینان رکھتا ہوں کہ ہماری افواج جو ہندوتوا اور جو موڈی اور ان کی ایک ایکسٹریمسٹ سوچ ہے پاکستان کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اس کو اچھی طرح ایک بھرپور جواب دیں گے۔ تو ہم ابھی تو ساری پالیٹکس یہی چیز ڈومینیٹ کرے گی کچھ وقت تک۔ تو ہم سمجھتے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کھوکھر صاحب کہ جو تحریک چلانے کا کہا گیا تھا کہ عید کے بعد حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی، تو موجودہ صورتحال میں وہ تحریک شاید تھوڑا مزید ٹائم لے؟ دیکھیں، اب اگر خدا نخواستہ بم گولے چل رہے ہوں تو ان کے درمیان تحریکیں تو نہیں چلا کرتی، ان کے درمیان تو قومی یکجہتی اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ اس تناؤ کی کیفیت سے جب باہر نکلیں گے، ہمارا بالکل پروگرام تھا، ہے، اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلے گی بھی صحیح۔ ایک غیر نمائندہ حکومت ہے جو فارم 47 کے ذریعے بٹھائی گئی ہے، لوگ اس کو نمائندہ حکومت تصور نہیں کرتے، اور اس کے خلاف تحریک چلنا ضروری ہے۔
لیکن وہ اپنے وقت پر چلے گی. یہ جو ابھی تناؤ کی کیفیت سے باہر نکلیں گے تو پھر انشاءاللہ اس طرف جائیں گے. لیکن کھوکھر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں جو ٹائم اپوزیشن اتحاد کو مل رہا ہے اس دوران کوئی مولانا صاحب کو بھی منانے کی کوششیں کی جائیں گی یا ان سے بھی رابطہ ہوگا؟ ہم نے قومی ایجنڈا سامنے رکھا ہے پبلک کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے. اس کے اندر کوئی ایک ایسا نقطہ نہیں ہے جو آئین کے پیرامیٹرز کے اندر نہ ہو. اور اگر کوئی بھی جماعت ٹھیک ہے. پبلک ایٹ لارج، ہم نے تو دعوت دی ہے کہ سب اس کے اندر شامل ہو، اپنی مشاورت، اپنا جو بھی رائے اگر اس حوالے سے دینا چاہیں تو دیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر کسی اور جماعت کو بھی اعتراض ہو. مولانا صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، دیگر اور جماعتوں سے بھی رابطہ ہے جو اس اتحاد میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی وہ بھی جلد اس پلیٹ فارم پہ آ جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بہت شکریہ سر وقت نے کہا. ناظرین، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد کل جو مولانا صاحب نے واک آؤٹ کیا اور جو حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے یا جو حکومت کے دعوے ہیں اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اس وقت وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے. امیر مقام صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ٹینشن کی صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ پہلے جب وزراء کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی تھی تو اس وقت کہا گیا تھا کہ پانی بند کرنے کو جو بھارت کا جو اقدام ہوگا اس کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا. تو اب جو اقدامات بھارت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے حکومت کس طرح جواب دینے جا رہی ہے سر؟ تھوڑا اگر بتا سکیں تو. مطلب ہے کہ وہی جو بات اور اس طرح باتیں آ رہا ہے، سچ اس طرح بات نہیں ہے. یہ تو انڈیا کے ساتھ میں کوئی اس طرح سسٹم ہے جو اسی میں آ رہا ہے ہمارے پانی رکوانے کے لیے کہ وہی کوئی اتنے ان کے بڑے بڑے ریزروائر اور پانی رکوا دے گا یا کسی کا اور نہریں نکالے گا. وہی جو اگر وہ اس طرح کام کرنے کی طرف گئے تو وہ بھی ہم جنگ کے اعلان کے مترادف سمجھتے. تو اسی انداز میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ جواب بھی دیں گے. ہم نے پہلے سے بات کی ہے، اگر اس طرح چیز ہم محسوس کرے، فیل کرے اور اس طرح ہو تو ضرور ان کی اسی حساب سے جواب دیا جائے گا. یہ کسی صورت ہمارے لیے قابل قبول نہیں، نہ فوج پاکستان، نہ پاکستانی گورنمنٹ، نہ پورے 25 کروڑ پاکستان کی عوام کہ وہ اس طرح کوئی ایکشن لے لے اور انڈس اور چناب اور نیلم اور سارے یہ چیزیں ڈائیورٹ کرے دوسری طرف جائے، اور اس طرح ہوگا نہیں. یہ ویسے ان کی ایک تھریٹ ہے اور تھریٹ ہو کے رہے گی انشاءاللہ. لیکن امیر مقام صاحب، اس وقت جو مختلف رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق بھارت جو ہے کوئی پانی کے ذخائر جو ہیں وہ بھی نئے ڈیمز کے حوالے سے کوئی تیاریاں کر رہا ہے. حکومت کے پاس کوئی ایسی معلومات ہے کہ واقعی بھارت اس طرح کے اقدامات اٹھانے جا رہا ہے؟ نہیں، مطلب اس طرح تو ہمارے پہلے سے بھی ان کے ساتھ کئی ایشوز اور کیسز چل رہے، وہی کشن گنگا اور لا وغیرہ وغیرہ. مطلب ہے وہ تو، مگر اس طرح کوئی ایکشن جو لوگ کہتے ہیں اور اس طرح دریاؤں کو ڈائیورٹ کرنا اور رکوانا وہ پاسبل بھی نہیں ہے. اور وہی ان کے لیے یونائٹڈ نیشن موجود ہے اور وہی ہماری بات پہلے سے بھی چلی تھی. اگر معاہدہ ہوا ہے 37 معاہدہ تو کوئی ون سائڈڈ نہیں ہے، اور وہی بھی ہم اپنا کیس لیڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح بات ہم نے فیل کی پریکٹیکلی اور اس کی طرف آئے تو اس کی اسی حساب سے جواب بھی دیا جائے گا. جو بات ابھی قبل از وقت ہے مگر اس پر ہم کمیٹڈ ہے کہ اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں. ہاں، لیکن امیر مقام صاحب، جو حکومت کہہ رہی تھی کہ 3 آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، اگر سندھ طاس معاہدہ منسوخ ہوا تو عالمی عدالت بھی جایا جا سکتا ہے، ورلڈ بینک بھی. تو اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے کہ پاکستان کس کو رجوع کرنے جا رہا ہے؟ وہ تو ہماری تمام آپشنز کو لے اور ہم تمام آپشن کو یوز کریں گے. وہی جو ہماری پوری گورنمنٹ الرٹ ہے، اس کی اپنی ہمارا فارن آفس ہے، اس کی وہی جو واٹر ریسورس منسٹری ہے، فارن آفس ہے، دوسرے جو متعلقہ ایجنسیز اور متعلقہ ادارے ہیں اس کو دیکھ رہے اور جو بھی آپشن بہتر ہوا اس پر جائیں گے انشاءاللہ.
لیکن آج آپ امیر مقام صاحب ایوان میں موجود تھے، وہاں پر بلاول صاحب نے بھی اسپیچ کی، لیکن کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب موجود نہیں ہیں، وزراء موجود نہیں ہیں. تو سر کیا مولانا صاحب کے تحفظات پر کیا کہیں گے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بھی ایوان میں آ کر ایوان کو اعتماد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ جیسے obvious ظاہر بات ہے، اور مولانا صاحب ہمارے انتہائی قابل احترام ہے، اور ہماری پوری لیڈرشپ مولانا صاحب کی دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اور ہمارا قائد نواز شریف صاحب ہو، ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہو، ہماری پوری پارٹی ہو، اور ہمیشہ اس کو اعتماد میں لینے کی ہم نے بھرپور کوشش کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ بھی کریں گے. اور مولانا صاحب نے بھی کبھی اس طرح ملکی ایشوز میں مایوس نہیں کیا ہے، اور ملکی انٹرسٹ میں جو بھی بات ہو اس نے ہمیشہ ساتھ دے دیے. بقایا ان کی ریزرویشن اور بات کرنے کا اور نشاندہی ان کا اس کا حق ہے، رائٹ. لیکن امیر مقام صاحب، یہ جو پی ٹی آئی آپ سے ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ اے پی سی بلائی جائے اور خان صاحب کو پے رول پر رہا کیا جائے، حکومت کوئی اس پر غور کر سکتی ہے؟ سر یہ ممکن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جب ہے کہ کوئی بات قبل از وقت کہنا مناسب نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا اور آگے کیا ہوگا. اور اے پی سی کی تجویز ہم بھی کہتے ہیں کہ ایک معقول تجویز، کیونکہ بعض پارٹی اس طرح ہے، اس میں یہ بات اے پی سی کا مقصد کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ہوگا، فلاں اس پارٹی کی شرکت، جتنی پارٹی ہے ان کی نمائندگی بالکل. ہونی چاہیے اور ان کی شرکت ہونی چاہیے. بعض پارٹی ایسے ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں ہے ہی نہیں، تو اس حساب سے اگر اے پی سی ہو جائے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم اس پر غور بھی کریں گے اور انشاءاللہ منعقد بھی. لیکن آج عمر ایوب صاحب نے سر خط لکھا ہے اسپیکر صاحب کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہماری تقاریر ہیں ان کو سینسر کیا جا رہا ہے. سر یہ جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی اس طرح شوشہ، اس طرح بات چھوڑا جائے. اس نے آج بات کی، میں بھی خود اسمبلی میں تھا، اور آج میں نے بلاول صاحب کے بعد خود بھی اسپیچ کی ان حالات اور واقعات پر، اور اس کو اسپیکر صاحب نے جواب بھی دیا، مناسب جو جواب تھا تو اس کو اس ٹائم جواب بھی. ناظرین، یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر آج بھی جو اڈیالہ جیل کے باہر کارکنوں کی گرفتاری کے حوالے سے، یا جو پی ٹی آئی حکومت کے اوپر ایک یہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں عدالتی احکامات ہوتے ہیں لیکن عدالتی احکامات کے باوجود خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، تو یہ جو سر بار بار آج تو ان کی ملاقات ہو گئی ہے، لیکن آپ کی نظر میں یہ رکاوٹیں کون پیدا کرتا ہے؟ مطلب ہے ہمیں فی الحال وہ تو ایک لیگل ایشوز ہے، اور قانونی اور کورٹس موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں اور جس طرح کے اس طرح ہوتے جا رہا ہے. مگر جو ہماری ابھی پریارٹی ہے، سیاست سے بالا تر ہو کے نہ عمران پر تنقید، نہ اس کی پارٹی، نہ دوسرے بات. اسی ٹائم ہمیں سب کو اس ایک ایشو پر بات کر لینے چاہیے، وہ پاکستانیت کی بات کر لینے چاہیے، اور اسی پر آگے جانا چاہیے. بقایا جو ہمارے ایک دوسرے سے جو گلے شکوے تھے وہ ہم پہلے بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے، ابھی ہمیں صرف ون پوائنٹ پر فوکس کر لینا چاہیے اور اس پر بات کر لینا چاہیے. امیر مقام صاحب، صرف دو سر مختصر سوالات ہوں گے آپ سے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس دن جو بریفنگ ہوئی اس کے لیے مدعو نہیں کیا گیا، پھر پی ٹی آئی کے بھی تحفظات ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے، یا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی یا جوائنٹ سیٹنگ بلائی جائے گی؟ مطلب ہے آپ نے بات، میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کی وہی سوال آپ نے ریپیٹ کر دیا. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جو سیشنز کا تعلق ہے، سینٹ کی سیشن، ان سیشن تھا سینٹ، اور اس میں وہ ریزولوشن بھی پاس ہوئی، اور انانیمسلی اور جائنٹلی ہم سارے پارٹیوں کے مشکور بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور وہی کل بھی نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں ایک انانیمس ریزولوشن بھی پاس ہوئی، اور اس کے لیے بھی ہم سب نے، پوری پارلیمنٹ نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو کرنا چاہیے. مطلب ہے وہ تو دونوں ایوانوں کی اجلاس بھی ہو گئے اور ان میں ریزولوشن بھی پاس ہوئی، اور اس میں بات چیت ایک میں پہلی ہوئی اور ایک میں چل رہی ہے. آج بھی کئی تقاریر ہوئی ہے، کل دوبارہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. اس طرح اے پی سی کی بات آپ نے دوبارہ کر دی، تو وہی میں نے کہہ دیا کہ اس میں بالکل وقت کا تقاضا بھی ہے، مگر اس میں کوئی شرائط لگانا اور
کنٹریشنری بات نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں بندہ ہوگا فلاں بندہ. ہر ایک پارٹی کی اپنی ریپرزنٹیشن نمائندگی ہے. اگر اس کے کوئی کسی پارٹی کا ایک لیڈر اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا لیڈر بھی اس میں آ سکتا ہے اور پارٹی کا نقطہ نظر اور پوائنٹ آف ویو پیش کر سکتا ہے. اسی پر ہم ضرور غور کر رہے ہیں کہ ایک آل پارٹی کانفرنس بھی. ٹھیک ہے، لیکن امیر مقام صاحب کل جو ایک 16 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اپوزیشن اتحاد کی جانب سے یا چکزئی صاحب کی طرف سے، ان نکات کے حوالے سے سر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ انہوں نے الیکشن کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے، میں نے انٹرنیٹ کے حوالے سے. میں اسی ٹائم میں ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہر بات کا جواب بھی دے سکتے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ماضی میں بھی دیے اور اس کو اپنا موقع بتا بھی سکتے ہیں. ہمارا بھی ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی. میں نے آپ کو بات کر دی، ابھی وقت اس طرح ہے. ابھی وقت سب سے پہلے وہی پاکستانیت کی کہ ہم سب کو چاہیے کہ اسی پر 1 پوائنٹ پر آ گئے، اپنے دوسری چیزیں فی الحال پیچھے دھکیل لے، پھینک دے اور یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر بات کریں تو وہ ملک اور قوم سب کے لیے بہتر رہ گیا کہ یہ ملک ہے تو ہماری سیاست بھی ہوگی، پارلیمنٹ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگی. اگر ملک کو اس طرح نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہوگی نہیں. ابھی ہمارا نمبر 1 پرائرٹی ہے کہ اسی پر بات کریں. اس کے بعد ہماری یہ چیز چلتے رہے گی. پہلے ماضی میں بھی چلتا رہا، آئندہ بھی چلتا رہے. تھینک یو. بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین، انجینئر امیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس اس وقت کی ضرورت ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اے پی سی بلائی جانی چاہیے اور اس میں خان صاحب کو بھی شرکت کے لیے لایا جانا چاہیے، تو اس حوالے سے یہ حکومت کا موقف ہے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک مخصوص لیڈر جو ہے وہ اس میں شرکت کرے. پی ٹی آئی کی نمائندگی اور جو باہر لیڈرشپ موجود ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کر سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مولانا صاحب کے تحفظات ہیں وہ بھی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مولانا صاحب کو انگیج کیا جائے گا اور وہ ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے. ہمیشہ جو بھی قومی ایشوز ہوتے ہیں ان میں مولانا صاحب حکومت کے مطابق وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اب جو مختلف آپشنز پر، جیسے انجینئر امیر مقام صاحب نے بھی کہا کہ مختلف آپشنز ہیں، خاص طور پر سنتاز معاہدے کی منسوخی کے حوالے سے اس وقت حکومت مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے اور جو بھی مناسب حکومت سمجھے گی اس آپشن کے تحت آگے جو ہے وہ بڑھا جائے گا. اس وقت حکومت بار بار اس بات پر زور دے رہی ہے کہ موجودہ حالات میں اتفاق رائے اور اتحاد جو ہے وہ ضروری ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اپوزیشن کے مطالبات تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو جے یو آئی ایف کے تحفظات ہیں، جو کل مولانا صاحب نے ایوان کے اندر تقریر کی اور احتجاجاً ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا وزراء اور وزیر اعظم کی عدم حاضری کے اوپر، اور اب جو 16 نکات اپوزیشن کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، کیا مولانا صاحب ان نکات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں، معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو کل ہم نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب ایوان میں آئے اور ایوان میں انہوں نے جو اپنے تحفظات تھے ان کا اظہار کیا، وزراء اور وزیر اعظم کی عدم حاضری پر انہوں نے احتجاجاً واک آؤٹ بھی کیا. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے انہی ایشوز پر گفتگو کریں گے. کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایوان کے اندر جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل مولانا صاحب نے احتجاجاً واک آؤٹ کیا، جو سوالات انہوں نے اٹھائے، آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشوز پر حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں اور اب آپ کا جو واک آؤٹ کا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا؟ واک آؤٹ کا سلسلہ جاری رہے گا یا نہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر اصل ایشو یہ ہے کہ حکومت کی سنجیدگی. 7 درجن کے لگ بھگ وزراء ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب کی، اور یہاں پہ ایک ایڈیشنل جو ہے نا پرائم منسٹر بھی موجود ہے، ڈیپٹی پرائم منسٹر کے نام پہ 2 کی اس کا جو ہے دستور کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. مگر ان سب کا نہ ہونا اور اس طرح سے ایوان میں جو ہے نا اس کو ایوان کو غیر سنجیدگی سے دینا اور ایسے معاملات پہ جو قومی ایشو ہے اور جس کے لیے دوسرے تیار ہو کے گئے تھے، اس تیاری کے ساتھ کی تجاویز دیں گے، بات سنیں گے، بات سنائیں گے اور کوئی معاملات کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کریں گے قومی مفاد میں. اور اس طرح کی غیر سنجیدگی کے اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ آئے تھے اور 84 کے 84 لوگ غائب تھے. تو یہ حالات ہوں تو پھر ملک کا اللہ حافظ ہوتا ہے.
تو یہ جو کامران صاحب اس وقت اس دن جو بریفنگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس میں کل بھی شاید مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ ہمیں دعوت نہیں دی گئی. حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے سب کو دعوت دی. سر مولانا صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا تھا اس بریفنگ میں؟ جی مولانا صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا تھا. میں کوئٹہ میں تھا, مجھے ایک میسج آیا میرے واٹس ایپ پہ کسی ان نون نمبر سے کہ آپ جو ہے نا کسی بریفنگ کا ریفرنس تھا, اس میں آپ شرکت کریں گے. میری ذات کے حوالے سے تھا. تو میں نے جواباً کہا کہ میں تو کوئٹہ میں ہوں, اور اگر میں اسلام آباد میں ہوتا تو میں آ جاتا اگر کوئی بلاتا مجھے, اور وقت بھی ہوتا پرووائڈر. مگر پارٹی کو جو دعوت دینا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. اس میں یا مولانا صاحب کو ڈائریکٹلی جو ہے نا اپروچ کیا جاتا, یا تھرو جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ اپروچ کیا جاتا. میں تو ایک عام ورکر ہوں, مگر مجھے ذاتی حیثیت میں ایک میسج آیا تھا, اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کن صاحب کا تھا. کسی منسٹر کا نہیں تھا, کسی ایم این اے کا نہیں تھا, کسی سینیٹر کا نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ کسی عام اہلکار کا ایک عام سا میسج تھا, اور جس کو میں نے جواب دیا تھا. تو یہ جو کامران صاحب اس وقت مختلف جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں, جیسے اس دن بریفنگ ہوئی, چلیں اس میں مولانا صاحب کو مدعو نہیں کیا گیا, اپروچ کرنا چاہیے تھا آپ کے مطابق. پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ محسن نقوی صاحب دیگر وزراء جو ہیں وہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ. آپ کی یا مولانا صاحب کی سر تجاویز کیا ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے یا کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ ایسا ہے کہ اس میں بہت سی تجاویز جو ہے وہ ان کیمرہ ہوں گی یا ہو سکتی ہیں, اور بہت سی باتیں جو ہے وہ اوپن ہو سکتی ہیں. ان کیمرہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ میڈیا پہ شیئر نہیں کی جا سکتی, مگر جو باتیں اوپن ہیں وہ اس میں آپ ہاؤس ان آرڈر کریے. سب سے پہلی بات ہے اپنا گھر جو ہے, ہمارا گھر یعنی پاکستان, اس کو ان آرڈر ہونا چاہیے. کل مولانا صاحب نے یہی جو ہے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو, یہاں کے معاملات کو ان آرڈر کریے. پھر جو ہے نا وہ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ایسے ہیں ان کو بھی درست کریے. باقی ہم ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ صرف اس معاملے کی حد تک کھڑے ہیں. یقیناً گو کہ وہ غیر سنجیدہ ہے, مگر ہاؤس کو ان آرڈر کیا جائے, اور ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے آپ کے کم از کم 2 صوبوں کے معاملات درست ہونے چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مالک صاحب نے میاں صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی بلوچستان کے ایشو پر, اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میاں صاحب راضی ہو گئے اور وہ اپنا رول پلے کریں گے, تو ابھی تک بلوچستان میں کوئی بہتری آپ کے مطابق نہیں ہے, کوئی انٹروین نہیں کیا میاں صاحب نے؟ دیکھیے مالک صاحب اور میاں صاحب دونوں کا مجھے احترام ہے, مگر وہ کیا ان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے, اور کیا وہ ایک دوسرے کو راضی کر رہے ہیں, ان کی ان باتوں پہ راضی کر رہے ہیں, وہ ہمارے علم میں تو نہیں ہے. اور صرف وہ مالک صاحب جو ہے وہ بلوچستان نہیں ہے, بلوچستان میں جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, یہ آپ کے فافن کے مطابق بھی وہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ جے یو آئی کا ہے. تو کس طرح سے کسی کو راضی کیا جا رہا ہے. اور پھر چلیں جے یو آئی کو بھی اس وقت 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے. اس وقت جو ایشوز ہیں وہ نہ ڈاکٹر مالک صاحب کے ہیں نہ جے یو آئی کے ہیں, شاید اس حد تک ایشوز جو ہیں اور ہیں, اور وہ جو ایشوز اور ہیں ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا جا سکتا, بلکہ اس میں جلتی میں تیل ڈالا جا رہا ہے. اور جلتی میں تیل ڈالنا جو ہے وہ مائن اور منرل ایکٹ کے ذریعے جو کچھ کیا گیا ہے, اور جس جلد بازی کے ساتھ ہر چیز کو بلڈوز کیا گیا ہے, وہ تو ڈاکٹر مالک بھی شور مچا رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے. اب وہ دھوکہ ہوا ہے, کس نے کیا ہے, کس طرح سے کیا ہے, یہ راضی کرنے والے اور راضی ہونے والوں کے درمیان جو ہے نا یہ یقیناً جو ہے نا یہ قوم جاننا چاہے گی کہ کیا معاملہ ہے. لیکن کامران صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پر سب سے زیادہ ووٹ جو ہے وہ جے یو آئی ایف کا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مالک صاحب نہیں بلکہ اگر بلوچستان کا ایشو ہے تو میاں صاحب کو یا جو بھی متعلقہ لوگ ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں ان کو مولانا صاحب سے بھی بات کرنی پڑے گی, آن بورڈ لینا پڑے گا بلوچستان کے ایشو پہ؟ ہندوستان میں صرف جے یو آئی یا مولانا صاحب سے نہیں بلکہ بہت ساری پارٹیوں سے آپ کو بات کرنی پڑے گی, نہ ڈاکٹر مالک سے نہ جے یو آئی سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ معاملات وسیع ہونا پڑیں گے. اور پھر اگر میاں صاحب بات کریں گے تو میاں صاحب جو ہے وہ پہلے تو ان کے پاس وہ بات کرنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے اور مسئلے کو حل کرنے کی اتھارٹی ہونی چاہیے. اگر ٹائم پاس کرنا ہے تو 45 سالوں 74 سالوں میں صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے, 75 سالوں میں
وہ مزید ٹائم پاس کر لیجیے، وہ ٹھیک ہے، اور اس طرح سے مہینہ نہیں 2 تو مہینے ایک دوسرے کو جو ہے دھوکہ دینے میں کامران شاید صاحب گزر جائیں. آپ کے مطابق میاں صاحب کے پاس اتھارٹی ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر، ان کے پاس اتھارٹی ہے؟ بظاہر تو نظام کے اندر اب ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وہ ایک پارٹی کے قائد ہو سکتے ہیں یقیناً، مگر ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کا کیا حل نکلے گا؟ یہ اس معاملے کا حل تو ریاست کے پاس ہے. معاملے کا حل کا دوسری جو ہے نا، ریاست کے بعد اگر کوئی چیز ہے جس کے پاس حل ہو سکتا ہے، دوسرا ادارہ ہو سکتا ہے، وہ گورنمنٹ ہے. وہ وفاقی حکومت بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ صوبائی حکومت بھی ہو سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا نمبر آتا ہے، اور اس کے بعد جو مزید جو ایسے لوگ ہیں جو ناراض ہیں اور ناراضگی کا اظہار مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں، وہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پہ اسٹینڈ کرتے ہیں. اس معاملے کو حل کرنے کے لیے زیادہ وسیع بنیاد کی ضرورت ہے. صرف میاں صاحبان یا میاں صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان جو ہے نا وہ بات چیت کسی محدود ایشو پہ تو ہو سکتی ہے، مگر بلوچستان کے مسئلے پہ شاید نہیں ہو سکتی. لیکن سر ابھی جو پی ٹی آئی بار بار مطالبہ کر رہی ہے، اس وقت جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ٹینشن کی صورتحال ہے، اس دوران بار بار یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی باہر لایا جائے، ان کو بھی اے پی سی بلائی جائے اور اس میں شرکت کے لیے لایا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ جائز ہے اور ہونا چاہیے؟ جہاں تک پاکستان کا اور ہندوستان کے معاملات کا تعلق ہے، اس میں کوئی کنڈیشن جو ہے نا وہ نہیں لگانی چاہیے. وہ باہر آ جائیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی دکھ یا غم کی بات نہیں ہوگی. وہ باہر آ جائیں، بھلے وہ بیل پہ باہر آ جائیں، بھلے وہ کوئی شارٹ پیرول پہ اس میٹنگ کے حوالے سے آ جائیں. مگر اگر فرض کر لیجیے کہ دوسرے اینڈ پہ لوگ تیار نہیں بھی ہوتے، تو چونکہ یہ ہمارے ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، اپنے پاکستان کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے اتنی اس طرح کی کنڈیشنز کے جی پہلے اس کو لائیں، پھر پہلے 9 من تیل ہو پھر رادہ ناچے گی، تو 9 من تیل کا رادہ جو انتظار نہ کرے، وہ تشریف لے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اجلاس ہوں ان ایشوز پر کامران صاحب، اس میں پی ٹی آئی کو بھی شرکت کرنی چاہیے اور بائیک آؤٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا؟ نہ صرف مناسب نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ وہ غلط ہے اور غلط ہوگا، وہ بات جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگی. اس کے لیے جو ہے اس سینٹینس کو ریفریز کرنا پڑے گا. یہاں پہ انکنڈیشنلی ملک کے لیے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، اور ہر شخص کو جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنا. لیکن کامران صاحب، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایوان کے اندر اپوزیشن لیڈر نے آج بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا ہے، اور اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی جو آواز ہے، ان کی جو تقاریر ہیں، ان کو سینسر کیا جا رہا ہے. جو حال ہی میں ایک تجویز بھی آئی تھی کہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، یہاں جو اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے ان کی آواز سینسر کرنے کے حوالے سے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ جی، وہ بالکل درست ہے. وہ اسپیکر صاحب کو جو ہے وہ کسی کی آواز کو بند نہیں کرنا چاہیے. میں نے کئی دفعہ خود بھی محسوس کیا ہے کہ جہاں پہ ہم کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کوئی حکومت کی، ہم دیکھیے خدا نخواستہ ہم پاکستان کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتے، کسی کاسٹ میں بھی نہیں جا سکتے، مگر اگر حکومت کو اگر کہیں اس پہ تنقید کوئی زیادہ ہو جائے تو وہ ہم جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں اسکرین سے، اور اس کی جگہ پہ پھر کچھ اور نظر آنے لگ جاتا ہے. تو یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے. اور اپوزیشن کے لیے بھی مشورہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے یہ جو الگ الگ بیٹھ کے کم از کم اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ کوئی جوائنٹ اپوزیشن موجود ہو، یا آپس میں ایک جوائنٹ سٹنگ کر لیا کریں اجلاس سے پہلے، اور ایک کوئی ایسا لائے عمل بنا لیا کریں کہ کس طرح سے جو ہے نا اپوزیشن میں وہ کرنا ہے. اپوزیشن میں صرف اپوزیشن پی ٹی آئی نہیں ہے، اس سے زیادہ موثر اپوزیشن جو ہے جے یو آئی ہے، اور آپس میں کم از کم اکٹھے ایوان کی حد تک بھی بیٹھنا ممکن نہیں ہے. باقی ان کو جو ہے وہ سڑکوں پہ تو دعوت دینے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے کہ سڑکوں پہ آئیے، جلوس نکالیے. بھائی سڑکوں سے پہلے آپ نے تو کبھی یہاں پہ بھی جو ہے اکٹھی بات نہیں کی ہے، یا آگے لایا عمل کیا ہوگا؟ جب یہاں پہ بھی نہیں ہوگی تو پھر اس طرح سے اپوزیشن تقسیم رہے گی، حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید درست طور پہ نہیں ہو پائے گی. اسپیکر صاحب جو کچھ کریں گے وہ کرتے جائیں گے، وہ بائی ڈیزائنڈ ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اسپیکر صاحب بھی کرتے ہیں، سینٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور معاملات کو جو ہے نا کل کیا جاتا ہے، معاملات کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. یہی آج کا نظام ہے، یہی آج کا انتظام ہے. سر
کامران صاحب سینٹ کے اندر بھی آپ کی آواز سینسر ہو رہی ہے؟ جی اچھا سر، میں نے کہا سینٹ کے اندر بھی آپ کی آواز جو ہے وہ سینسر کی جا رہی ہے؟ جی ہر جگہ پہ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ کاٹا جاتا ہے، سینسر کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی اچھی جو ہے نا وہ نہیں ہے. آج کا وقت جو ہے، میں نے چونکہ مشرف کا وقت بھی پارلیمان کے اندر دیکھا ہے، تو وہ آج کا وقت اس سے بھی برا ہے. اچھا، لیکن یہ جو آپ نے اپوزیشن کا ذکر کیا کامران صاحب، اس میں کل آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا جو 16 نکات جاری کیے گئے ہیں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قومی ایجنڈا ہے اور تمام جماعتوں کو دعوت ہے کہ وہ شریک ہوں. آپ ان نکات سے 16 نکات سے اگر آپ نے سر پڑھے ہوں تو آپ اتفاق کرتے ہیں کون کون سے نکات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ JUIF اتحاد کے ساتھ کھڑی ہے؟ ایسا ہے، مجھے بڑا احترام ہے اس اتحاد کے ساتھ، مگر ایک واٹس ایپ میسج اگر مولانا صاحب کو بھجوا دیا جائے اور دوسرا وائس نوٹ اگر کامران مرتضیٰ کو یا حیدری صاحب کو بھجوا دیا جائے کہ جی آپ بھی شریک ہوں، اور اس میں تو کیا اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایجنڈے پہ اتفاق ہو جائے گا جس پہ صرف آپ لوگوں نے بیٹھ کے، یعنی ان پارٹیوں نے جو اس اتحاد کا حصہ ہے انہوں نے اتفاق کیا؟ تو ایسا نہیں ہوا کرتا. یا کسی کو وائس نوٹ بھجوا دیا جائے کہ جی آپ کل فلانی جگہ میں، فلانے شہر میں، فلانے دن آپ تشریف لائیں گے فلانے وینیو پہ، تو یہ اس طرح کا یہ طریقہ کار جو ہے نہیں ہوا کرتا. اس طرح سے نہ کوئی آتا ہے، نہ کسی کے پاس اتنا وقت ہوا کرتا. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اب کامران صاحب ایک آخری سوال ہوگا سر کہ مخصوص نشستوں کا آج بھی سماعت تھی، وہ کل تک جو ہے وہ ملتوی کی گئی ہے. اب PTI ہمیں ابھی سے تیار نظر آ رہی ہے کہ مخصوص نشستیں ہمیں نہیں بلکہ یہ حکومت کو ملیں گی. اب یہ اگر حکومت کی طرف جاتے بھی ہیں، ابھی تو کیس چل رہا ہے جو PTI دعویٰ کر رہی ہے، ہم تو اسی پہ بات کر رہے ہیں، تو اگر یہ حکومت کی طرف جاتی ہیں کامران صاحب، تو بطور سینئر قانون دان آپ پھر کیا منظرنامہ ایوان کے اندر دیکھ رہے ہیں؟ کس کے پاس زیادہ نمبر آ جائیں گے، اور پھر کیا مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی ضرورت رہے گی؟ اس پہ جب کوئی کیس پینڈنگ ہو تو اس کے نتیجے کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ نہیں کرتے یا احتیاط سے کرتے ہیں. تو یقیناً جو ہے اس کے نتیجہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ ہم ایک فرض ہی کر سکتے ہیں اس وقت کہ اگر کوئی اس میں حکومت اس کا نتیجہ جو ہے نا ایسا نکلتا ہے جس میں حکومت کو فائدہ ہو یا PTI کو فائدہ نہ ہو، تو حکومت مزید مضبوط تو ہو جائے گی، مگر مائنس PP شاید پھر بھی اس وقت اس کی وہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ اگر نون کو اگر کچھ بینیفٹ ملے گا تو کچھ بینیفٹ PP کو بھی مل جائے گا. تو وہ تقریباً جو ہے وہ یہی صورت برقرار رہے گی ان دونوں کے درمیان. ہاں PTI جو ہے وہ مزید جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی. چلے ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر عمران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو اس وقت مطالبات اپوزیشن کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں اور جو 16 نکات جاری کیے گئے تھے، اس کے بعد دیکھیں کہ اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ PTI کو بھی اس طرح کی اہم میٹنگز کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، تو PTI کو بھی ریویو کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مختلف مطالبات بانی PTI عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں، اس حوالے سے بھی بعض اپوزیشن رہنما بھی یہ سمجھتے ہیں کہ PTI کا وہ مطالبہ بھی ماننا چاہیے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.